बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो आपका सबक है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ये हदीस है कि इअमलु लिल्लाहि का अन्नका तराहु, कि आप अमल करो इस तरह कि जैसे अल्लाह को देख रहे हो, यानी अल्लाह के लिए काम कर रहे हो। इसी में एक वाक़या है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कि वो एक बार अल्लाह की राह में जंग लड़ रहे थे और एक शख्स से उनकी जंग हो रही थी, तो आपने उसको ज़मीन पर गिरा लिया और बिल्कुल करीब था कि वो बंदा मर जाता, ये उसका सर काट देते। उसने हज़रत अली पर थूक दिया तो फ़ौरन हज़रत अली पीछे हट गए और खड़े हो गए। उस काफिर ने कहा, अली क्या बात है, आपने तो मुझे गिरा भी लिया था, मारने के भी करीब थे, फिर क्यों खड़े हो गए? तो आपने फरमाया कि जब तक तेरी और मेरी लड़ाई सिर्फ अल्लाह के लिए थी तो मैं लड़ रहा था तेरे साथ। अब मेरी जो है ना ज़ात की जंग हो गई है, यानी तूने मुझ पर थूका तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं अपनी ज़ात के लिए लड़ने लगा हूँ, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो कहते हैं कि सुनते ही वो काफिर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। यानी कोई भी इंसान काम करे तो ये ज़हन में रखे कि अल्लाह मुझे देख रहा है। आज कितने काम करते हैं, यहाँ तक कि नए काम खास करके नमाज पढ़ रहे हैं, कोई देख रहा है तो बड़ी अच्छी सी पढ़ते हैं, कोई देख रहा है तो अच्छा कुरान पढ़ते हैं वरना तो खोलते भी नहीं है, कोई देख रहा है तो अच्छी तस्बीह पढ़ते हैं वरना पढ़ते ही नहीं है। अब ये नहीं कि आप ये सोच करके नहीं जी मुझे ना यूँ ख्याल आता है कि दूसरों के लिए हम काम कर रहे हैं तो मैं नहीं करती। ये ज़हन तो शैतान बनाता है, शैतान ज़हन में ख्याल लाता है कि देखो आप नमाज पढ़ रही हो, कोई आपको देख रहा है तो आप फ़ौरन वहाँ से नमाज छोड़ देते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप आऊज़ु बिल्लाह पढ़ें और अपनी नमाज पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें, आप अपनी तस्बीह पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें। आप कोई भी नेक काम कर रहे हैं उसे अच्छे तरीके से करें, लेकिन दिल में ये रखें कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह के लिए मैं कर रही हूँ। अच्छा, ये बहुत ऊंचा मकाम है कि इंसान ये ज़हन में रखे कि अल्लाह मुझे देख रहा है। आप देखो कि अल्लाह के एक नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, बहुत खूबसूरत नबी थे वो। सारे ही नबी बहुत प्यारे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा खूबसूरती हज़रत यूसुफ को दी थी। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस घर में रहते थे वो औरत, क्योंकि ये हसीन बहुत थे, तो उस औरत की नीयत बदल गई। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के को गलत राहों पर ले जाने के लिए कोशिश करने लगी, यहाँ तक कि उसने सख्तियाँ भी बहुत की। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, क्योंकि नबी भी थे, तो वो इस तरह रहते थे कि बस अल्लाह उन्हें देख रहा है। अगर ये कैफियत हम सारे मुसलमान अपने अंदर पैदा कर लें कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो सब अच्छा हो जाए। किसी की नमाज ना रहे, किसी का ज़िक्र अज़कार ना रहे, कोई कुरान की तिलावत ना छोड़े, कोई कमरों में बैठकर गलत स्क्रीन यूज़ ना करे। आज तन्हाइयाँ कितनी गंदी हो चुकी हैं। लोग तो अब रश का भी नहीं करते ख्याल, उसमें भी बहुत गंदगी देख रहे होते हैं, लेकिन तन्हाइयाँ तो बहुत ख़राब हो गई, बहुत गंदी हो गई हैं। आप सारे बच्चे बच्चियाँ जो यहाँ हैं, आपको पता है ना, अलग जब अकेले कमरे में होते तो क्या हो रहा था, और फिर ख़ास करके ये टच मोबाइल पास हो और फिर फ्री उसमें नेट भी हो,
اور پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہو تو پھر کیا کچھ دیکھ رہے ہوتے، کتنے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر غلط کام زندگی سے نکل جائے جب انسان یہ کیفیت اندر پیدا کر لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اکثر آپ کو ہم لوگ یہ کرواتے ہیں نا وہ مراقبہ بھی، کہ آپ یہ مراقبہ بھی کرواتے ہیں نا کہ آپ جب بھی بیٹھو تو یہ کہا کرو خود کو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ کے دل میں ایک خیال آیا، کوئی غلط کام کرنے کا ارادہ آیا، فوراً خود کو یہ کہہ دو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں یہ آزمایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ گناہوں کو کم کر دیتے ہیں زندگی سے۔ ایک نہ ایک دن یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یہ ڈر لگ جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جیسے کہ ابھی پچھلے کچھ درس میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ اللہ رب العزت کی وہ نیک بندی تھی جو کہہ رہی تھی کہ سارے ہی دروازے بند ہو گئے ہیں پر ایک دروازہ بند نہیں ہوا جو میرے اور میرے اللہ کے بیچ میں ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کے والدین کے بارے میں ایک بات آتی ہے، کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، وہ دریا کے کنارے چل رہے تھے تو انہوں نے دیکھا تو ایک سیب نہ پانی کے اندر تیر رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ سفر میں تھے، انہیں بھوک بڑی سخت لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے وہ سیب نکالا اور کھا لیا، لیکن جیسے ہی کھایا تو خیال آ گیا کہ یہ تو پوچھا ہی نہیں تھا کہ کس کا ہے، اور بغیر پوچھے میں یہ چیز کھا گیا ہوں۔ آج دیکھو کتنی چیزیں بغیر پوچھے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جان بوجھ کر کسی کی چیز اٹھا لیتے ہیں اور سنبھال لیتے ہیں جیسے کہ یہ اپنی ہی ہے۔ وہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ گھر سے کھانا کھا کے نکلا اور باجی باہر چلو، تو وہ کھانا کھا کے باہر نکلا اور اس کے دانت میں نا ذرات تھے۔ اس نے کسی کے درخت کے ساتھ سے چھوٹا سا تنکا نکالا اور اپنے دانت صاف کیے۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کے دانتوں میں بہت زیادہ کیڑے، ایسے ابل رہے کیڑے۔ تو اس کی بیوی سے پوچھا گیا کہ بھی آپ کے میاں کو کیا کرتے تھے کہ سب کے سامنے ان کے منہ سے کیڑے نکل رہے ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ یہ بہت نیک انسان تھا، پر یہ تھا کہ ایک دن اس سے ایک غلطی ہوئی کہ گھر سے کھانا کھا کے باہر نکلا اور بغیر اجازت کے اس نے دانتوں میں تنکا مار لیا، کسی کے درخت کے ساتھ سے توڑ کر۔ اب دیکھو کتنی اس کو سزا ملی کہ اس کے منہ سے کیڑے نکلنا شروع ہو گئے جب وہ فوت ہوا۔ تو کسی کی چیز بغیر اجازت کے لینا کتنا سخت گناہ ہے۔ تو وہ بزرگ دریا کے کنارے چلنا شروع ہو گئے کہ میں دیکھوں صحیح یہ کدھر سے آیا ہے سیب۔ وہ چلتے چلتے دیکھا تو ایک سیب کا بڑا سا درخت ہے جس کی کچھ ٹہنیاں پانی کے اندر ایسے ہوئی پڑی ہیں ٹیڑھی، اور ہوا کے جھونکوں کے ساتھ سیب جو ہے نا وہ گرتا ہے اور پانی کے اندر بہتا ہے۔ تو انہوں نے اس مالک کو سیب اس درخت کے مالک کو ڈھونڈا اور پھر کہا کہ حضرت آپ مجھے معاف کر دو، کیونکہ میں نے بغیر اجازت کے آپ کے درخت کا پھل کھا لیا، مجھے نہیں پتا تھا۔ یعنی اتنی دور سے وہ بندہ چل کے آیا، وہ بزرگ چل کے آیا اور آ کر انہوں نے کیا صرف اس لیے کہ حالانکہ وہ سفر میں تھے، پانی میں بہہ کے جا رہا تھا پھل، ان کے لیے وہ لینا بھی ٹھیک تھا، اس کے باوجود وہ اللہ سے کتنا ڈرتے تھے کہ انہوں نے اس کے مالک کو تلاش کیا اور اس سے اجازت چاہی کہ میں نے آپ کے ہاں سے پھل کھایا ہے۔ ایسا کیوں انہوں نے کیا؟ کیونکہ اللہ ان کو دیکھ رہا تھا۔ اگر ان کے ذہن میں یہ خیال نہ ہوتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ کیوں پوچھتے جا کر؟ تو انسان بڑے سے بڑی غلطی اور بڑے سے بڑا گناہ تب کر لیتا ہے جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ابھی پچھلے اسباق میں یہ بھی سبق پڑھا نا کہ ایک استاذ تھے، وہ اپنے شاگرد سے بہت پیار کرتے تھے، تو باقیوں کا اعتراض ہوا کہ آپ اس کے ساتھ کیوں اتنا کرتے ہیں؟
تو انہوں نے پھر آزمانے کے لیے سب کو چھریاں دی اور ساروں نے مرغیاں ذبح کر کے لائی، پر اس شاگرد نے نہیں لائی۔ اس نے کہا کہ میں جدھر گیا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو بچوں آپ لوگ بھی اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کرو کہ اللہ کے لیے ایک تو کام کرنا ہے، اور یہ کیفیت پیدا کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ زندگی بدلنے کا واحد ایک ذریعہ ہے کہ آپ اپنے اندر یہ بات پیدا کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی، پھر آپ دیکھنا آپ 5 وقت کی نمازی بن جاؤ گی، کیونکہ ظاہر نماز کا وقت ہوگا تو آپ کے اللہ جی آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو کیا آپ وہ نماز جس کا 700 جگہ پر قرآن میں ذکر آیا ہے، تو کیا آپ اس کو نہیں پڑھیں گے؟ 5 دفعہ دن میں کہا جاتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، کیا آپ نہیں پڑھیں گے؟ آپ پڑھیں گے، آپ اول وقت میں پڑھیں گے۔ جب آپ کے اندر یہ بات ہوگی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ اپنے پردے کا اور اپنے جسم کا خیال رکھو گے۔ آپ کسی سے کوئی غیر لڑکا ہے تو آپ چونکہ بچیے ہو، زیادہ تر آپ بیچ میں جوان ہو، آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ہمارے مذہب کے اندر نا لڑکے اور لڑکی کی دوستی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بالکل بھی۔ کفار کے دور میں جب جہالت کا دور تھا، اس وقت وہ لوگ، وہ مرد اور عورتیں آپس کے تعلقات قائم کرتے تھے جنہیں بہت گندا نام دیا جاتا تھا۔ شریف بچیاں اور شریف لڑکیاں اور شریف لڑکے یہ کام نہیں کرتے تھے۔ جب آپ کے اندر یہ ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ کے تعلقات لڑکیوں کے لڑکیوں کے ساتھ ہوں گے اور لڑکوں کے لڑکوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس کیفیت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بار بار خود کو بتاؤ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور آپ بڑی ہو بچیے، آپ دیکھو کہ بیانات میں بھی آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پردے فرض ہیں۔ ایک لڑکی کے اوپر پردہ فرض ہے، جب وہ بالغ ہو جاتی ہے اس کو پردہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پردہ ماں باپ کے لیے نہیں کیا جاتا، استادوں کے لیے نہیں کیا جاتا۔ اب یہ نہیں کہ آپ کے استاد دیکھ رہے ہیں تو آپ پھر نقاب کرو، تو ویسے آپ لڑکوں میں بیٹھے رہو، لڑکوں سے بات شات کرتے رہو، جدھر سے ذرا رش گزر رہا ہے آپ ذرا وہاں اچھے طریقے سے خوشبو لگا کے تیار ہو کے وہاں کھڑی ہو جائیں۔ یہ سب کچھ آپ کر لیتی ہیں۔ کب کرتی ہیں؟ جب آپ کے اندر یہ چیز ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا۔ جب آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر آپ کو یاد ہوگا کہ خوشبو لگا کر ایک بڑی عورت، بڑی لڑکی غیر مردوں کے پاس سے جب گزرتی ہے تو اللہ اور اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ کیا یہ کم عذاب ہے خوشبو لگانے والی کے لیے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں؟ اور پھر جب آپ یہ اپنے ذہن کے اندر رکھو گی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ کے بال بھی ڈھکے ہوں گے، آپ اپنے پردے کا خود خیال رکھو گے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا نا کہ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ ہر جگہ اور ہر آن دیکھ رہا ہے۔ ہم سو جاتے ہیں، اللہ نے اپنے لیے یہاں تک کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سینۃ ولا نوم، اللہ کو تو اونگ بھی نہیں آتی۔ ہوتا ہے نا تھوڑی دیر تھک جاتا ہے انسان تو تھوڑا سا ایسے جیسے آنکھ لگی، لیکن پھر فوراً جاگے۔ اللہ کو تو اس طرح کی کیفیت بھی پیش نہیں آتی، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو اللہ رب العزت ہر آن اور ہر جگہ اور ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ اپنے اندر اس کیفیت کو پیدا کرو، اور اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنے کے لیے کیا دعا ہے جو آپ پڑھ لیں؟